अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कैपेसिटी वसाअत को पढ़ेंगे, यानी डेफिनेटनेस कि मारिफा या नकिरा क्या होता है। आज इंशाल्लाह इसको हम स्टडी करते हैं स्टेप वाइज। कोई भी इस्म जो है वो इन दोनों में से जरूर कुछ ना कुछ होगा, या वो मारिफा होगा या फिर नकिरा। हर इस्म की दो ये किस्में जरूर होंगी, और वो दो किस्में क्या हैं? एक या तो वो मारिफा होगा डेफिनेट, या फिर वो नकिरा होगा इनडेफिनेट। इन दोनों में से हर इस्म की कुछ ना कुछ वो किसी इन दोनों कैटेगरीज में से किसी में वो फॉल जरूर करेगा। तो आज हम जो है मारिफा को डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि मारिफा क्या है। जिस तरीके से हमने जब जेंडर जिन्स को पढ़ा था तो उसमें हमने मुअन्नस को डिटेल से पढ़ा था, तो मुज़क्कर जो था वो खुद ब खुद समझ आने लग गया था कि जब हम मुअन्नस को समझ लेंगे तो फिर मुज़क्कर भी खुद ही क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मारिफा को हम समझेंगे क्योंकि उसकी कुछ किस्में हैं, उन किस्मों को हम सही तरह से पढ़ेंगे तो हमें नकीरा की किस्में खुद ब खुद पता चल जाएंगी। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम सबसे पहले मारिफा और नकिरा की डेफिनेशन को देखते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है। नकिरा इनडेफिनेट, किसी ऐसी जगह जैसे हम कोई बात करें और वो सबके लिए हो, जनरल बात हो, आम बात हो, जो सबके लिए कही जाए, किसी को खास मुखातिब करके या किसी को खास बनाकर उसके लिए बात ना की जाए, उसको नकिरा कहे गए। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल इस पिक्चर से दूं, जैसे इस पिक्चर में बहुत सारे लोग हैं, इसमें हम किसी भी एक खास बंदे की बात नहीं कर रहे। जो भी बात होगी इस पूरी पिक्चर में जितने भी लोग हैं उनसे रिलेटेड एक जनरल बात होगी, एक आम बात होगी। तो इस तरह की जो बात होगी वो नकिरा की कैटेगरी में आएगा। इंशाल्लाह जो आगे जब हम मारिफा को डिटेल से पढ़ेंगे तो वो खुद ब खुद आपको नकिरा की समझ आती जाएगी। इसके बरक्स जो डेफिनेट है मारिफा, वो है कि जब हम किसी को खास करके बात करें तो वो मारिफा कहलाएगा, डेफिनेट कहलाएगा। और उसकी आपको इस एग्जांपल में इस पिक्चर में देखें कि जैसे इस पिक्चर में भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसमें से एक बंदे को खास पिक किया गया है, उसको पॉइंट आउट किया गया है। स्पेसिफिक एक बंदे के मुतालिक अगर हम बात करें कि ये बंदा कौन है, इसका जेंडर क्या है, आदत क्या है, या इससे मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन दें, कुछ भी बात करें, तो इसका मतलब है कि हम डेफिनेट कर दिया हमने इस बंदे को। इस ये बंदा अब नकिरा नहीं रहा, इनडेफिनेट नहीं रहा, ये डेफिनेट हो गया। जबकि पहली वाली पिक्चर में चूंकि हमने किसी बंदे को खास पिक नहीं, किसी को स्पेसिफिक किसी बंदे के मुतालिक बात नहीं की, बल्कि आम हर बंदे से मुतालिक अगर कोई बात होगी तो वो इंडेफिनेट बात कहलाई जाएगी। तो ये थोड़ा सा पस मंजर था इंडेफिनेट और डेफिनेट का। अब हम डेफिनेट को जरा डिटेल से पढ़ते हैं। डेफिनेट की टोटल 7 इकसाम हैं। अगर हम उन 7 इकसाम को अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, तो हमारे लिए इनडेफिनेट को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि इन 7 इकसाम के अलावा जो भी इसम होगा वो इनडेफिनेट ही समझा जाएगा। सबसे पहली किस्म है इसकी मुआरिफ बिल लाम, डेफिनेट बाय अल। जैसे हम इंग्लिश जुबान में किसी भी नाउन को डेफिनेट करने के लिए द लगाते हैं, द, इसका मतलब है कि हमने किसी चीज को डेफिनेट कर दिया। इसी तरह अरेबिक में किसी चीज को मारिफा करने के लिए उसके साथ अल लगा देते हैं तो वो मारिफा बन जाता है। सेकंड किस्म है प्रोपोनाउंस इस्मुल आलम, यानी किसी शख्स के जाती नाम, जगह का नाम, मुल्कों के नाम, शहरों के नाम, कबीलों के नाम, किसी कौम का नाम जो खास किसी के लिए खास हो, तो वो प्रॉपर नेम्स जिसे होते हैं वो इस्मुल आलम, वो ये सब डेफिनेट की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड किस्म है प्रोनाउंस, ज़माइर। ये जो ज़माइर होते हैं, प्रोनाउंस जो होते हैं, ये जो इस्मुल अलम है, किसी शख्स के नाम, जिस तरह शख्स का जो नाम होता है उसकी उसकी जगह बोले जाते हैं, तो वो प्रोनाउंस होते हैं। इंशाल्लाह इन सब को, अभी तो सिर्फ ये नाम बताए जा रहे हैं, इन सब को हम स्टेप वाइज हर कैटेगरी को हम स्टडी करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स इस्मुल इशारा, रिलेटिव नाउन्स इस्मुल मौसूल,
مضاف إلى المعرفة related to definite and vocative منادى. آج ہم پہلی 3 قسموں کو دیکھیں گے، معرف باللام، پراپر ناؤنس اینڈ پروناؤنس. ان 3 قسموں کو آج ہم اسٹڈی کریں گے اور باقی کی 4 کو ہم نیکسٹ لیکچر میں اسٹڈی کریں گے. تو آج سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں معرف باللام ڈیفینٹ بائی ال کیا ہوتا ہے. Nouns defined with definite article the. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ انگلش میں جب ہم کسی ناؤن کو ڈیفینٹ بنانا چاہیں تو اس کے ساتھ دا لگا دیتے ہیں. اسی طرح عربک میں ال لگانے سے وہ اسم جو ہے وہ معرفہ بن جائے گا. کسی بھی نکرہ اسم کے شروع میں ال لگانے سے وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے. جیسے کتابن، اس کا معنی ہے ایک کتاب یا کوئی کتاب. آ بک، یہ کسی خاص بک کی بات نہیں ہو رہی. it can be any book, it can be any book, a book. اگر ہم اس کے پیچھے ال کا اضافہ کر دیں، ال لگا دیں، تو اب یہ بن جائے گا الکتابو. الکتابو. تو ابھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ با کے اوپر جو ہے دمتین نہیں ہے، یعنی 2 پیش نہیں لگی ہوئی، سنگل حرکت ہے، ایک حرکت ہے، صرف ایک پیش لگی ہے، 2 پیش نہیں لگی. تو یہ آپ لوگوں کے لیے یہ پوائنٹ آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ال لگے گا تو پھر تنوین نہیں لگے گی. ال کے ساتھ کبھی بھی تنوین نہیں آتی، چاہے وہ تنوین پیش کی ہو، زبر کی ہو یا زیر کی ہو، ضمتین ہو، فتحتین ہو یا کسرتین ہو. ال کے ساتھ تنوین کبھی بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کسی بھی لفظ پر، کسی بھی اسم پر ال اور تنوین دونوں اکٹھے نہیں آتے. The definite article al and the tanween cannot coexist. تو اس میں آپ کلیئر دیکھیں کہ با کے اوپر صرف سنگل حرکت ہے، جبکہ جب یہ کتابن تھا تو وہاں پہ تنوین تھی. ٹھیک، تو ال لگنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ تنوین ڈراپ ہو گئی. اسی چیز کو ہم ایک پکچر سے ایک اور طرح سے سیکھتے ہیں. جیسے مسلم، ایک مسلمان، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں اینی مسلم، کوئی مسلمان. یعنی ہم اب جب مسلمان کہا تو اس کا مطلب ہے کتنے سارے مسلمان ہیں، ہم کسی خاص مسلمان کی بات نہیں کر رہے. تو یہ اب نکرہ میں آ جائے گا، نکرہ. ٹھیک ہے، انڈیفینٹ ہو جائے گا یہ کہ مسلم مطلب کوئی بھی مسلمان. اس کو ہم کہیں گے مسلمون. اور آپ لوگ یہ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ جو بھی نکرہ ابھی اسم آ رہا ہے اس کے اوپر تنوین ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر تنوین ہے. تو جو تنوین والے اسم ہوں گے وہ نکرہ سمجھے جاتے ہیں. یہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ جس بھی اسم کے اوپر آپ کو تنوین نظر آئے گی وہ نکرہ ہوگا، ایکسپٹ کچھ ایکسپشنز کے. اب وہ ایکسپشنز جیسے میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ 90 to 95% جو اسم تنوین کے ساتھ ہوں گے وہ نکرہ ہوں گے، لیکن 5% ایسے الفاظ ہوتے ہیں، ایسے اسم ہوں گے جن کے اوپر تنوین تو ہوگی لیکن وہ انڈیفینٹ یعنی نکرہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ڈیفینٹ ہوں گے، معرفہ ہوں گے. اور ان کو بھی آج ہم اسی لیسن میں، اسی لیکچر میں اسٹڈی کریں گے، پڑھیں گے کہ وہ کون سے الفاظ ہیں اور وہ کیا صورتحال ہوتی ہے اور ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ نکرہ کب نکرہ ہے اور کب نکرہ نہیں ہے، کیونکہ تنوین تو لگی ہوگی ان پہ بھی اور ان پہ بھی. تو وہ بھی ایک بہت ہی آسان ہے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ. اگر ہم اس کو بنائیں ڈیفینٹ، دا مسلم، مسلم سے اس کو دا مسلم کر دیں، یعنی کہ خاص کسی مسلمان کی بات ہو رہی ہو، تو اب ہم کیا کریں گے، ال کا اضافہ کر دیں گے اور میم کے اوپر جو دمتین ہے، جو 2 پیش ہے وہ گر جائے گی، تنوین گر جائے گی، ڈراپ ہو جائے گی، ایک سنگل حرکت آ جائے گی، یعنی صرف ایک پیش آ جائے گی. تو بن جائے گا المسلمو. المسلمو. یہاں پہ دیکھیں مسلمون کے اوپر تنوین، اور جب اس کے ساتھ ال لگا تو تنوین ختم ہو گئی. میں بار بار اسی بات پہ زور کیوں دے رہی ہوں،
وہ اس لیے کیونکہ ال کے ساتھ اگر تنوین بھی لگی ہوگی تو وہ ایسا کوئی بھی جملہ، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے قرآن پاک میں کہ ال بھی ہو اور اسی لفظ کے اوپر تنوین بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی. یا تو ال ہوگا یا تنوین ہوگی، دونوں اگٹھے نہیں آ سکتے. ٹھیک. اب ہم تھوڑی سی ایگزامپلس اور دیکھ لیتے ہیں. رسول، اور اب آپ سب یہ سمجھیں، جو مجھے سن رہی ہیں آپ سب یہ سمجھیں کہ یہ میں آپ سب سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے یہ جو نکرہ ایک لفظ ہے رسول، اس کا مطلب ہے میسنجر. کوئی بھی میسنجر ہو سکتا ہے. مطلب اب کتنے سارے رسول اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے ہیں، لیکن اب ہم کوئی ڈیفینٹ کسی ایک خاص رسول کی بات کریں. اب آپ نے اس کو ڈیفینٹ میں کنورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کنورٹ کرنا ہے تو آپ نے کیا اسٹیپ، 2 اسٹیپ لینے ہیں. پہلے آپ نے ال کا اضافہ کرنا ہے. شروع میں اسٹارٹ میں آپ نے ال لگانا ہے، اور آخری حرف لام کے اوپر جو تنوین ہے اس کو ڈراپ کر کے اس کو سنگل حرکت کر دینا ہے. تو اب آپ نے اس کو خود سے بولنا ہے کہ یہ کیا بنے گا، اور پھر چیک کرنا ہے کہ جو آنسر ابھی آیا ہے کیا آپ نے اس کو ٹھیک پروناؤنس کیا تھا. اور رسول. ٹھیک. نیکسٹ ورڈ ہے مسجدن. اب آپ اس کا ڈیفینیٹ بنائیں، ال لگائیں اور تنوین ڈراپ کر دیں تو یہ بن جائے گا المسجد. صالحتن. یہاں پہ تا مربوطہ کے نقطوں کے اندر ہی تنوین جو ہے وہ مرج ہو گئی ہے، لیکن یہ فونٹ کی وجہ سے ہے. لیکن اس کے اوپر نقطے بھی ہیں اور 2 دمتین 2 پیش بھی ہیں. اس کا اب آپ نے ڈیفینیٹ بنانا ہے. مونس کے لیے بھی بالکل وہی طریقہ ہے جو مذکر کے لیے. شروع میں آپ ال لگا دیں اور اس کی تنوین کو ڈراپ کر دیں تو یہ بن جائے گا الصالحات. قوم، اس کو ڈیفینیٹ کریں تو یہ بن جائے گا القوم. یہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی، یہ جو الرسول، المسجد، الصالحات اینڈ القوم، کچھ لفظوں میں ال کے بعد جو لفظ جو حرف آ رہا ہے اس کے اوپر تشدید ہے، اور کچھ لفظ ہیں جن میں ال کے بعد جو حرف آ رہا ہے اس کے اوپر تشدید نہیں ہے. یعنی کسی جگہ پہ ہم ال والے لام کو پروناؤنس کر رہے ہیں اور کسی جگہ پہ ہم ال والے لام کو پروناؤنس نہیں کر رہے. اس کو بھی آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو گرین والے لفظ ہیں، گرین کلر کے، رسول، مسجد، صالحۃ، قوم، ان سب کے اوپر تنوین ہے. تو یہ تنوین بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ سب کے سب انڈیفینٹ ہے، نکرہ ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ڈیفینیٹ کو پڑھیں گے تو انڈیفینیٹ ہمیں خود بخود سمجھ آتا جائے گا. تو دیکھیں آپ نے اس چیز کو خود سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ال لگا ہوگا تو وہ ڈیفینیٹ ہو جائے گا، ال نہیں لگا ہوگا تو اس کے اوپر تنوین لگی ہوگی اور وہ نکرہ انڈیفینیٹ ہوگا ود تنوین. ٹھیک ہے. جو انڈیفینیٹ ہے ان کی کیا بڑی نشانی ہے کہ ان کے اوپر تنوین ہوگی، اور صرف 5% ایسے الفاظ، ایسے اسم ہیں جن کے اوپر تنوین تو ہوگی لیکن وہ انڈیفینیٹ یعنی نکرہ نہیں ہوں گے. اس کے برعکس جو بلیو والے لفظ ہیں، اسم ہیں، وہ سب ڈیفینیٹ ہیں، معرفہ ہیں، اور ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ ال کے ساتھ ہیں، ود ال اینڈ نو تنوین، اور اس کے اوپر تنوین نہیں ہے. کیا اس کی نشانی ہے ڈیفینیٹ کی کہ ایک تو ال لگا ہوگا اور اس کے اوپر تنوین نہیں ہوگی. تو ال کا جو اضافہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ڈیفینیٹ ہے. ال کا اضافہ، بس آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جس بھی اسم کے ساتھ ال لگا ہوگا وہ ڈیفینیٹ ہوگا، وہ کبھی بھی انڈیفینیٹ نہیں ہوگا. اب جو چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ جو تشدید کچھ لفظوں پہ ہے، جیسے اور رسول، ہم نے یہاں پہ لام کو پروناؤنس نہیں کیا، الف کو ڈائریکٹ ہم نے را کے ساتھ پڑھا، اور ہم نے الرسول نہیں پڑھا، الرسول. یہ تجوید کے رولز ہیں، لیکن چونکہ اب یہ ٹاپک چل رہا ہے تو مجھے مناسب لگا کہ میں اس چیز کو بھی ضرور ایکسپلین کروں، تو میں نے اس کے لیے بھی سلائڈ تیار کی ہے. اب جیسے نیکسٹ ہے المسجد، یہاں پہ ہم نے لام کو کلیئر پروناؤنس کیا ہے. ہم نے مسجد نہیں کہا، ہم نے کہا
المسجد، المسجد، لیکن جو اوپر والا لفظ یا اس کے نیچے والا لفظ الرسول یا الصالحات، ان دونوں جو لفظ ہیں ان میں ہم نے لام کو بالکل بھی پروناؤنس نہیں کیا، فل سکپ کر دیا، فل سائلنٹ ہے، لام بالکل سائلنٹ ہے. اور اینڈ نیکسٹ ہے الصالحات، لام کو بالکل پروناؤنس نہیں کیا. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی ایکسپلین کروں کہ یہاں پہ جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ کوئی بھی اسم ہے اس کی 4 خصوصیات ہوتی ہیں، کوئی بھی اسم ہو اس کی 4 خصوصیات ہوتی ہیں، اور وہ خصوصیات کیا ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی جینڈر ہوگا، یا وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی عدد ہوگا، مفرد ہو سکتا ہے، مثنیٰ یا جمع، اور اس کی اعرابی حالت 3 اعرابی حالتیں ہیں. وہ کیا ہے کہ وہ مرفوع ہو سکتا ہے، منصوب ہو سکتا ہے یا مجرور ہو سکتا ہے. اب میں نے صاد دال عین قاف ان مادہ کے لفظ سے، روٹ لیٹر سے یہ پورا چارٹ بنایا ہے، اور یہ سب انڈیفینٹ ہے، نکرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ان کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے، جو مفرد ہیں ان کے اوپر آپ کو کلیئر تنوین نظر آ رہی ہے. صادقن، صادقن، صادقین، جبکہ مثنیٰ اور جمع میں تنوین کبھی نہیں آتی، مثنیٰ اور جمع میں تنوین کبھی نہیں آتی. صادقانی، صادقین، صادقون، صادقین. تو اگر اس کے اوپر ال نہیں لگا ہوا تو آپ نے یہیں سے سمجھ لینا ہے کہ یہ نکرہ ہے، انڈیفینٹ ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا. ٹھیک. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں کہ اسی مادہ کے لفظ سے ہم نے ان کو ڈیفینٹ بنانا ہے، معرفہ بنانا ہے، تو وہ کیسے ہوگا. اپنے ساتھ میں یہ بھی نوٹس کرنا ہے جو میں نے آپ کو پیچھے ایکسپلین کیا تھا کہ یہاں پہ لام جو ہے وہ پروناؤنس ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی کہ ال کے بعد والا جو حرف ہے اس کے اوپر تشدید ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ دیکھیں الصادقو، الصادق، یہاں پہ صاد کے اوپر تشدید ہے، ہم نے لام کو پروناؤنس نہیں کیا، اور یہ چیز ابھی ہم آگے اسٹڈی کریں گے کہ کیا وجہ ہے. جب یہ مرفوع تھا تو الصادق، منصوب ہو جائے گا تو الصادقہ، قاف کے اوپر فتح یعنی زبر آ جائے گی، اور دیکھیں تنوین نہیں ہے کیونکہ ال لگا ہوا ہے. جبکہ پچھلی جو سلائیڈ تھی جو انڈیفینٹ تھا وہاں پہ یہ تھا صادقن، وہاں پہ تھا صادقن. اب چونکہ ال لگ گیا ہے تو الصادقہ اینڈ الصادقی مثنیٰ ہوگا، تو چونکہ مثنیٰ اور جمع میں تنوین نہیں ہوتی تو کیا صرف ال کا اضافہ کرنا ہوگا، باقی کچھ بھی چینج نہیں ہوگا، کوئی حرکت چینج نہیں ہوگی، سب حرکت ویسی ہی کی ویسی رہے گی. یہ بن جائے گا الصادقانی، الصادقین، الصادقین. صرف اور صرف کیا ہوا کہ ال کا اضافہ ہوا ہے، باقی کوئی بھی حرکت چینج نہیں ہوئی. جبکہ جو مفرد ہے اس کے اندر ال کے اضافہ کے ساتھ ساتھ تنوین ڈراپ ہوئی ہے، ڈبل حرکت کی جگہ سنگل حرکت آ گئی. نیکسٹ جمع کو دیکھتے ہیں، یہ بن جائے گا الصادقون، الصادقین، الصادقین. تو آپ لوگوں نے مثنیٰ اور جمع میں ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ کو کیسے پہچان کرنی ہے، آپ نے صرف بس یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر ال لگا ہوا ہے یا نہیں. ال لگا ہوگا تو وہ ڈیفینٹ، ال نہیں لگا ہوگا تو وہ انڈیفینٹ. انفیکٹ صرف مثنیٰ اور جمع نہیں بلکہ مثنیٰ میں بھی، وہ مفرد میں بھی، جمع مکسر میں بھی. ٹھیک ہے. صرف اور صرف فرق کیا ہے مفرد میں اور جمع مکسر میں، کہ جمع مکسر بھی تنوین کے ساتھ آتا ہے، تو مفرد اور جمع مکسر میں ال لگے گا اور ساتھ میں تنوین ڈراپ ہو جائے گی. جبکہ مثنیٰ اور جمع سالم، یہاں پہ تنوین کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تنوین نہیں ہوتی، اس لیے کوئی حرکت چینج نہیں ہوگی، صرف ال کا اضافہ ہوگا اور اسی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈیفینٹ ہے. جن بھی اسم کے ساتھ، جس اسم کے ساتھ ال لگا ہوگا وہ ڈیفینٹ،
چاہے وہ مفرد ہو، مثنیٰ ہو، جمع سالم ہو یا جمع مکسر ہو، اور ال نہیں لگا ہوگا تو وہ نکرہ کہلائے گا، انڈیفینٹ کہلائے گا۔ اس وقت یہ چارٹ پورا ڈیفینٹ ہے، معرفہ ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ال لگا ہوا ہے۔ ایک نیکسٹ چارٹ ہم جو ہے مؤنث کا دیکھ لیتے ہیں کہ جو مؤنث ہے وہ بھی بالکل وہی طریقہ کار ہے، اس میں ال لگ جائے گا شروع میں اور آخر میں تنوین ڈراپ ہو جائے گی۔ اگر یہ انڈیفینٹ ہوتا تو یہ ہوتا مسلماتن۔ یہ سب چارٹس جو ہیں ہم پچھلے لیکچرز میں کور کر چکے ہیں۔ ابھی اس لیکچر میں اس لیے میں نے انڈیفینٹ کا مؤنث کا نہیں ڈالا کیونکہ یہ چیزیں پچھلے لیکچرز میں پڑھی جا چکی ہیں۔ ابھی ہم چونکہ ڈیفینٹ کو پڑھ رہے ہیں تو ال کے اضافے کے ساتھ اس کو بتایا جا رہا ہے۔ جب یہ نسب میں منصوب میں جائے گا تو یہ بن جائے گا المسلمتا، المسلمتی، اور مثنیٰ کے لیے ہو جائے گا المسلمتانی، المسلمتینی، اور جمع میں ہو جائے گا المسلمات، المسلماتی، المسلماتی۔ تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جمع سالم مؤنث ہے وہاں پہ آتن کی جگہ آتو ہو گیا ہے، آتن کی جگہ آتی ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں بھی تنوین آتی ہے جب وہ نکرہ ہو، اور ڈیفینٹ ہوگا تو ال کی وجہ سے وہ تنوین ڈراپ ہو جائے گی۔ جب تنوین اگر ساتھ ال لگا ہے تو تنوین ڈراپ ہو جائے گی۔ تو یہ چارٹ بھی آپ اس کو اپنے نوٹس میں ضرور لکھیں، ضرور بنائیں، اور پھر ان کو اسٹڈی پراپر طریقے سے اپنے ان کو آہستہ آہستہ ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ اور یاد کیا پوائنٹس رکھنے ہیں کہ ال لگے گا تنوین ڈراپ ہو جائے گی، اور ال کی وجہ سے وہ اسم معرفہ ہو جائے گا، ڈیفینٹ ہو جائے گا۔ اگر ال نہیں لگا ہوگا تو وہ انڈیفینٹ ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اس چیز کی طرف جو میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر رہی تھی کہ ال کے بعد کچھ حروف پہ تو تشدید آتی ہے اور کچھ پہ تشدید نہیں آتی۔ ال کو کہتے ہیں لام التعریف، یہ اس کا نام ہے۔ ال کا کیا نام ہے؟ لام التعریف۔ اور لام التعریف دو طرح کے ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے اس کی لام قمری، ان کو کہتے ہیں لام قمری، جو لام قمری ہوتے ہیں، اور دوسرا جو لام قسم ہے وہ ہے لام شمسی۔ ٹھیک، دو قسمیں ہیں، ایک ہے لام قمری اور دوسرا ہے لام شمسی۔ اب ہم ان دونوں کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ دونوں کیا ہیں۔ جس ال کے بعد والے حرف پر شدہ نہ ہو تو وہ لام پڑھا جاتا ہے، جیسے القمر، المؤمن، الحمد۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ لام کے اوپر کلیئر جزم ہے اور اس لام کے بعد والے حرف کے اوپر شدہ یعنی تشدید نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم یہاں پہ لام کو اظہار کریں گے، مطلب اس کو کلیئر پروناؤنس کریں گے، اس کو ہم پڑھیں گے ال کے ساتھ، اس کو ہم مرج نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس جو لام شمسی ہے وہاں پہ یہ ہے کہ جس ال کے بعد والے حرف پر شدہ یعنی تشدید ہو تو وہ لام پڑھا نہیں جاتا، جیسے الشمس، الرحمن، الصبر، الصبر۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں ال میں جو لام ہے وہ فلی سائلنٹ ہے، اس کو بالکل بھی پروناؤنس نہیں کرنا۔ یہاں پہ مرج ہو رہا ہے، الف جو ہے وہ لام کے بعد والے حرف پر مرج ہو رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، تو لام یہاں پہ بالکل سکپ ہو جائے گا، سائلنٹ ہو جائے گا، اس کو پروناؤنس نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ نے بس پہچان سمپل کس طرح سے کرنی ہے، دونوں کے حروف چاہے لام قمری ہوں چاہے لام شمسی، دونوں کے 14 حروف ہیں، 14 حروف لام قمری کے ہیں اور 14 ہی حروف لام شمسی کے ہیں۔ ان کو آپ نے کس طریقے سے یاد رکھنا ہے، کوئی لمبا اس کا پروسیجر نہیں ہے، صرف آپ نے الف لام کے بعد والے حرف کو دیکھنا ہے، اگر اس کے بعد والے حرف کے اوپر آپ کو تشدید یعنی شدہ مل جائے تو وہ لام شمسی، مطلب وہاں پہ لام کو پروناؤنس نہیں کرنا۔
لام سائلنٹ ہو جائے گا. اور اگر الف لام کے بعد والے حرف کے اوپر شدہ نہ ہو تو اور لام کے اوپر آپ کو کلیئر جزم بھی ملے گی. جی ٹھیک ہے, آپ کو لام کے اوپر کلیئر جزم لکھی ہوئی نظر آئے گی تو وہاں پہ آپ نے لام کو پروناؤنس کرنا ہے, پراپر اس کا اظہار کرنا ہے, کلیئر کر کے اس کو پڑھنا ہے. لام کی آواز آنی چاہیے, ایسے آواز پوری آنی چاہیے, جبکہ لام شمسی میں لام کی آواز بالکل نہیں آتی. تو آپ نے تشدید سے اندازہ لگانا ہے. اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لام قمری کے جو حروف ہیں اس کے اوپر ایک سینٹینس ہے, حق کا خوف عجب غم ہے, حق کا خوف عجب غم ہے. اس جملے کے اندر جتنے بھی حروف آئے ہیں وہ سب کے سب لام قمری کے ہیں. ان حروف کے علاوہ جو بھی حروف ہوں گے وہ لام شمسی کی کیٹیگری میں آئیں گے. تو آپ اس جملے کو یاد رکھ لیں, حق کا خوف عجب غم ہے. اس جملے کے اندر جتنے بھی حروف ہیں وہ لام قمری کے حروف ہیں, اس میں لام کو کلیئر پڑھا جائے گا. یہ کچھ میرے پرانے نوٹس ہیں تو میں نے سوچا میں یہ بھی ایڈ کر دوں. اس میں یہاں پہ بہت سارے الفاظ کو میں نے استعمال کیا ہے, تنوین مطلب اس کو انڈیفینٹ کے طور پر اور ڈیفینٹ کے طور پر. اسی طرح یہاں پہ یہ جو چارٹ ہے یہاں پہ جمع مکسر میں نے استعمال کی ہے, ایسے الفاظ جن کی جمع مکسر بنتی ہے. تو جمع مکسر میں بھی جب ال لگے گا تو تنوین ڈراپ ہو جائے گی. ہمارا معرف باللام والا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں جو کہ ہے پروناؤنس اسم العالم. اسم العالم کیا کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہیں پراپر نیمز, خاص نام. جیسے وہ خاص نام کسی شخص کا ہو سکتا ہے, نوح, موسیٰ, محمد, ابراہیم. آپ کوئی بھی اپنی روٹین کے نام, میں نے یہ نام جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں وہ لیے ہیں. آپ اپنی روٹین میں کوئی بھی جس طرح نام دیکھیں, مطلب جو بھی کسی شخص کا ذاتی نام ہو, ہر انسان کا ایک اپنا ایک نام ہوتا ہے. وہ جو نام ہوگا, جس نام سے ہم انہیں پکارتے ہیں, وہ جو نام ہوں گے وہ پراپر نیم میں مطلب ڈیفینٹ ہوتے ہیں, خاص نام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ قبیلے قوم کے نام جو ہیں وہ بھی ڈیفینٹ میں آئیں گے. اور قرآن پاک میں جو قبیلے یا قوم کے نام آئے ہیں وہ ہے سمود, اور بھی بہت سے ہیں, یہ میں نے صرف تھوڑی سی اگزامپلس کے طور پر لکھے ہیں. عاد, قریش, بنی اسرائیل. اب یہاں پہ قریش یہ قبیلہ ہے, جبکہ باقی جو تین ہیں یہ تینوں قومیں ہیں, قوم سمود, قوم عاد اینڈ بنی اسرائیل. تیسری ہے کسی جگہ کا نام. کوئی بھی جگہ, اب جیسے وہ ملکوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں اور شہروں کے نام بھی. یہ میں نے اگزامپل قرآن پاک سے نہیں لی, یہ نارمل میں نے عام اپنی استعمال کی میں سے لیا ہے. جیسے مصر, پاکستان, عربی میں پا نہیں ہوتی, پے نہیں ہوتی, تو یہاں پہ پاکستان ہوگا. عرفات یہ ایک جگہ کا نام ہے, مکہ ایک شہر کا نام ہے, پاکستان مصر ایک ملک کا نام ہے. یہ دونوں تو کسی بھی ملک کا نام, شہر کا نام یا کسی جگہ کا نام, یہ سب پراپر نیمز میں آئے گا. اب ہم اس چیز کی طرف چلتے ہیں جو میں نے آپ کو بہت سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہر تنوین والا اسم نکرہ ہوتا ہے سوائے ایکسپٹ اس میں علم کے پراپر نیمز کے. یہ وہ 5% یا 10% والے الفاظ ہیں جن کے اوپر آپ کو تنوین نظر آئے گی لیکن وہ انڈیفینٹ یعنی نکرہ نہیں ہوں گے. چلے ہم دیکھتے ہیں. جیسے رسول, ایک رسول یا کوئی رسول. اب رسول تو اللہ پاک نے بہت سارے اس دنیا میں بھیجے,
تو اب جب ایک رسول کی بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ سب رسولوں کی بات ہو رہی ہے، کسی خاص ایک اسپیسیفک کسی ایک رسول کی بات نہیں ہو رہی. تنوین اس کے اوپر بھی ہے. اس کے برعکس اگر ہم بات کریں نوحن، تو یہ بھی ایک رسول اور ایک نبی تھے، رسول تھے یہ، تو ان کے اوپر ہا کے اوپر بھی تنوین ہے. اب چونکہ یہ ایک خاص رسول نبی کا نام ہے، تو یہ چونکہ پراپر نیم میں آ رہا ہے، تو اس کے اوپر اگر تنوین ہوگی بھی تو ہم اس کو نکرہ نہیں سمجھیں گے. نیکسٹ ہے جیسے نبیون، ایک نبی یا کوئی نبی. اب نبی بھی بہت سارے ہیں، لیکن اگر نام خاص نام لے لیا جائے، محمدun کہا جائے کہ جیسے حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب بات کسی اور نبی کی نہیں، اب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ہر نبی کی بات نہیں ہو رہی. لیکن اگر صرف نبی ہوگا تو اس کا مطلب سب نبی، ہر نبی کی بات ہو رہی ہے. لیکن جب محمدن آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اب صرف ایک پراپر نیم آ گیا ہے، تو اب اس نام کی بات ہو رہی ہے. اگرچہ محمدن کے اوپر بھی تنوین ہے اور نبی یون کے اوپر بھی تنوین ہے، لیکن ہمیں یہ خود بخود انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا کہ جب کسی خاص بندے کا، انسان کا یا کسی قوم کا نام آ جائے گا جو بھی اس میں علم میں آ رہے ہیں، تو پھر وہ نکرہ نہیں سمجھے جائیں گے. اگرچہ ہمیں اس کے اوپر تنوین بے شک نظر آ جائے، پھر بھی ہم اس کو نکرہ نہیں کہیں گے. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، جیسے ولدن، ایک لڑکا یا کوئی لڑکا، a boy, any boy. اس کے برعکس اگر اس کا نام لے لیا جائے، اس لڑکے کا نام پکارا جائے، حامدن، اب یہ اس لڑکے کا خاص نام ہے. اب وہ لڑکا جو ہے وہ انڈیفینٹ نہیں رہے گا، ڈیفینٹ ہو جائے گا، اگرچہ حامدن کے اوپر بھی تنوین ہے. اب اس تنوین کو دیکھ کے ہم نے یہ نہیں کہنا کہ تنوین ہے تو یہ انڈیفینٹ ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حامد ایک بندے کا، ایک انسان کا نام ہے، یہ ایک لڑکے کا نام ہے، خاص نام ہے، یہ پراپر نیم میں آتا ہے، اسم علم میں آتا ہے. تو تنوین کے ہونے کے باوجود ہم اس کو ڈیفینٹ کہیں گے، انڈیفینٹ نہیں کہیں گے. یہ معرفہ ہے، نکرہ نہیں. اسی طرح قومن، ایک قوم، کوئی بھی قوم ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس قوم کا خاص نام لے لیا جائے، عادن، تو اب کیا ہے کہ یہاں پہ بھی دال کے اوپر عادن جو نام ایک قوم کا نام ہے، اس کے اوپر بھی تنوین ہے. لیکن اب ہم نے تنوین دیکھ کے اس کو انڈیفینٹ نہیں کہنا. کیوں؟ کیونکہ یہ خاص قوم کا نام ہے، یہ ہر قوم کی بات نہیں ہو رہی. اب اگر ہم قوم آج سے متعلق کوئی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے خاص ایک قوم سے متعلق بات ہو رہی ہے، ہر قوم کی بات نہیں ہو رہی. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ اہلکنا قریتین، ہم نے ہلاک کی، کم اہلکنا، ہم نے کتنی ہی ہلاک کر دی بستیاں. اب بستیاں، وہ قریتین وہ نکرہ ہے، مطلب بہت سی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی. لیکن اگر وہاں پہ خاص کسی بستی کا نام لے لیا جائے یا کسی خاص قوم کا نام لے لیا جائے تو اب وہ ڈیفینٹ ہو جائے گا، وہ انڈیفینٹ نہیں ہوگا. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، پر سٹل وہی بات ہے کہ یہ جو نکرہ تنوین کے ساتھ 90 to 95% زیادہ تر قرآن پاک میں جو استعمال ہوئے ہیں وہ نکرہ ہی ہیں. بہت کم ایسے نام استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں جو اس میں علم ہے، اور ان پہ آپ کو اگر تنوین ملے گی تو وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ خاص نام ہے، پراپر نیم کی کیٹیگری میں ہے، اس لیے اب یہ انڈیفینٹ نہیں ہے. نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں کہ اسی طرح میں نے تنوین کے اوپر ان کو ہائی لائٹ کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تنوین دونوں طرف ہے، لیکن ہم نے ہر تنوین والے کو انڈیفینٹ نہیں سمجھنا. اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. جیسے یہ جو پہلا ریڈ کلر میں ہوا فرعون، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کو ہم کس کیٹیگری میں ڈالیں، معرفہ میں یا نکرہ میں. اب فرعون ایک شخص کا نام ہے،
ایک شخص کا نام ہے اس تو یہ پراپر نیم کی کیٹیگری میں آئے گا, پراپر نیم, تو یہ ڈیفینٹ ہے. اب ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں, المؤتفقات. اب چونکہ یہاں پہ آپ کو دیکھیں شروع میں ال نظر آ گیا تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ ڈیفینٹ ہے, یہ انڈیفینٹ نہیں ہے. نیکسٹ پہ چلیں, الخاطئاتی. تو یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کو ال جو ہے وہ نظر آ گیا, ال کی وجہ سے یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ بھی ڈیفینٹ ہے, انڈیفینٹ نہیں ہے. نیکسٹ ورڈ آپ کو یہاں پہ بھی ال کے ساتھ ال لفظ مل رہا ہے, ال لگا ہوا ہے, تو یہ اب ڈیفینٹ ہے, انڈیفینٹ نہیں. نیکسٹ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ال نظر نہیں آ رہا, ال نہیں لگا ہوا, تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ انڈیفینٹ ہے کیونکہ اس کے ساتھ ال نہیں ہے, پلس اس کے اوپر تنوین نظر آ گئی. تنوین بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ انڈیفینٹ ہے, اور یہ کوئی اس میں علم بھی نہیں ہے, یہ پراپر نیمز میں نہیں ہے, تو یہ انڈیفینٹ ہے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ واحیتن جو ہے اس کے آخر میں تا مربوطہ آ رہی ہے, اس کا جنڈر کیا ہوگا, تو آپ نے اس کا بھی ان چیزوں کو بھی نوٹس کرنا ہے کہ جن جن کے آخر میں تا مربوطہ آ رہا ہے یہ مؤنث ہیں. آتو بھی جس میں آ رہا ہے بڑی تا, یہ مؤنث ہیں. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ پہ, سماواتن. تو یہاں پہ دیکھیں شروع میں کوئی ال نہیں ہے اور آخر میں آپ کو تنوین بھی مل رہی ہے, تو یہ انڈیفینٹ ہوا. یہاں نیکسٹ پہ آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے کلیئر, اور ال بھی نہیں لگا ہوا, تو یہ انڈیفینٹ ہے. تو اس طرح سے آپ نے بہت آسانی سے آپ پہچان کر لیں گی کہ کون سا ڈیفینٹ ہے اور کون سا انڈیفینٹ ہے, کیونکہ یہ بہت ایزی ٹاپک ہے ال اور تنوین کا, جس سے آپ آسانی سے سمجھیں گی, اور اس میں علم ہو جائے گا تو اس میں آپ کو اور آسانی ہو جائے گی. نیکسٹ پہ دیکھتے ہیں, اب آگے ہے سمودو. اب سمودو ایک قوم کا نام ہے, ایک خاص قوم کا نام ہے, تو یہ ہوگا ڈیفینٹ. عادن, اب اس کے اوپر تنوین ہے, تو آپ نے تنوین دیکھ کے یہ نہیں فوراً ہی یہ نہیں کہہ دینا کہ یہ انڈیفینٹ ہے, آپ نے تھوڑا سوچنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ عادن ایک خاص قوم کا نام ہے, تو یہ ڈیفینٹ ہوگا. نیکسٹ ہے القاریعتی. یہاں پہ ال لگا ہوا ہے تو کنفرم ہو گیا, بہت ایزی ہو گیا جج کرنا کہ ال لگا ہوا ہے, تو یہ کنفرم ڈیفینٹ ہے. نیکسٹ ہے المسلمون. یہاں پہ بھی ال لگا ہوا ہے تو یہ ڈیفینٹ ہے. القاسطون, ال لگا ہوا ہے تو یہ ڈیفینٹ ہے. اگر ان کے ساتھ ال نہ ہوتا تو یہ انڈیفینٹ ہوتا, ال نہ ہوتا تو اس کو پڑھا جاتا مسلمون, یہ صرف مسلمون ہوتا تو یہ انڈیفینٹ ہوتا. قاسطون ہوتا تو یہ انڈیفینٹ ہوتا. اب چونکہ ال لگا ہوا ہے تو یہ ڈیفینٹ ہو گئے دونوں. نیکسٹ چلتے ہیں یومن. تو دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی ال نہیں لگا ہوا اور تنوین اوپر ہے, تو یہ انڈیفینٹ ہے, اور یہ اس میں علم میں بھی نہیں آتا, یہ کسی خاص شخص کا, جگہ یا قبیلے قوم کا نام نہیں ہے. عسیرون, اس پہ بھی تنوین ہمیں نظر آ گئی, ال نہیں لگا ہوا, تو اس کا مطلب یہ انڈیفینٹ ہے, یہ ڈیفینٹ نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اپنی پروناؤنس, نیکسٹ جو ٹاپک ہے پروناؤن ضمائر کی طرف. پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ ضمائر جیسے کہ ہم کسی کو پکارنے کے لیے وہ, اس کا, ان کا, تم, تمہارا, میں, میرا, ہم, ہمارا, ہم جو اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں, کسی بھی شخص کا بار بار نام تو نہیں لیا جاتا نا, کسی بھی شخص کا ہر جملے میں بار بار نام نہیں لیا جاتا. پہلی بار اس کا نام لیا جائے گا, بعد میں اس کو کہا جائے گا تم یہ کر دو, تم وہ کر دو, بار بار اس بندے کا نام لے کے اس کو نہیں کہا جاتا. تو اس چیز کو جو ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ, تم, اس, اسے, اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں وہ پروناؤنس کہلاتے ہیں. اور پروناؤنس جو ہیں
یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. پہلے اس کی قسم ہے اٹیچڈ پروناؤنس، ضمیر متصل، اور ایک اس کی قسم ہے ضمیر منفصل، ڈیٹیچ پروناؤنس. ہم پہلے ضمیر منفصل کو پڑھیں گے کیونکہ وہ مین پہلی کیٹیگری وہی ہے ڈیٹیچ پروناؤنس جو ضمیر منفصل ہوتے ہیں، اور ضمیر متصل کو ہم بعد میں پڑھیں گے. ضمیر منفصل کیا ہوتے ہیں؟ اس کا ایک چارٹ ہے جس میں ہم جو ہے اعرابی حالت جو ہے عدد کے حساب سے دیکھیں گے اور جنڈر کے حساب سے دیکھیں گے کہ وہ مفرد بھی ہو سکتے ہیں، مثنیٰ بھی ہو سکتے ہیں، جمع بھی ہو سکتے ہیں، مذکر مؤنث بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ ایک نئی چیز ہے جو آپ جو بگنر اسٹوڈنٹس ہیں، نیو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں گی. جو پہلے دو کالم ہیں اس میں جیسے ہے مذکر غائب، وہ ایسے ہیں جو انسان ہمارے سامنے موجود نہ ہو اور اس کا ذکر کیا جائے تو وہ مذکر غائب میں آتا ہے، یا مذکر مؤنث غائب میں. یعنی ہم کسی ایسے شخص کا ذکر کریں جو ہمارے سامنے موجود نہ ہو، یعنی تھرڈ پرسن ہو. ہمارے سامنے ایک بندہ ہے، اس سے ہم کسی تیسرے بندے کے متعلق بات کر رہے ہیں جو ہمارے پاس سامنے موجود نہیں ہے، کہیں اور ہے، اور ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو ایسی چیز کو ایسی کنڈیشن کو ہم کہیں گے کہ یہ مذکر غائب ہے، تھرڈ پرسن کے متعلق بات ہو رہی ہے. اور اس کو ہم کیسے مفرد کے لیے کیا پکاریں گے؟ ہوا. یہ جو ضمیر منفصل ہوتے ہیں یہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، ان کی اعرابی حالت مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک، ان کی اعرابی حالت مرفوع ہوتی ہے، یہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتے ہیں. ہوا جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں ہی اور اردو میں بولتے ہیں وہ، تو عربی میں اس کو بولا جاتا ہے ہوا. اس کا مطلب ہے وہ ایک مرد، وہ ایک مرد. مثنیٰ ہوگا تو یہ بن جائے گا ہما، وہ دونوں، وہ دو مرد یا وہ دونوں. ہم اس کا مطلب دو سے زیادہ، تین یا تین سے زیادہ جو لوگ ہوں گے، لیکن یہ مذکر کی کیٹیگری میں آئیں گے، وہ سب مرد. مؤنث غائب ہوگا، فیمینن تھرڈ پرسن، تو پھر اس کو کہا جائے گا ہیا، وہ ایک عورت. ہما وہ دونوں. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ مرد اور عورت، مطلب جنس کے لحاظ سے جو بھی مذکر اور مؤنث ہوگا ان کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. ہما وہ دونوں، ہننا وہ سب عورتیں. اب آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ مذکر میں اور مؤنث میں جو مثنیٰ ہے وہ بالکل سیم ہے، ایک جیسا ہے. تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گی کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ انشاءاللہ تعالی جب آپ جب یہ آگے چلیں گی تو ایسی آپ کو نشانیاں ملیں گی جس سے آپ خود پہچان کر لیں گی کہ یہ اس وقت جو ہما لکھا گیا ہے یہ مذکر کے لیے لکھا گیا ہے یا مؤنث کے لیے. اس کی پہچان آپ لوگوں کو خود ہوگی، اور وہ آپ کو سب طریقے جو سٹیپ وائز میں آپ کو سکھاؤں گی انشاءاللہ. اگر کوئی انسان جو آپ کے سامنے موجود ہو، حاضر ہو، مذکر حاضر یعنی سیکنڈ پرسن، جس سے آپ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، جو آپ کے سامنے موجود ہے، تو اس کو کہا جائے گا حاضر، یا پھر اس کو کہتے ہیں مذکر مخاطب. مخاطب بھی کہا جاتا ہے اور حاضر بھی کہا جاتا ہے، جس سے آپ ڈائریکٹ بات کر رہے ہوں. تو وہ مفرد کے لیے، سنگولر کے لیے، اس کو مذکر کے لیے کہیں گے انتا، تم ایک مرد، انتما تم دونوں، انتم تم سب. اور اگر مؤنث ہوگا تو وہ انتی ہو جائے گا، تاکہ نیچے زیر کسرہ آ جائے گی. تو دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے، انتا ہوگا تو مذکر، انتی ہوگا تو مؤنث، اور وہ سیکنڈ پرسن یعنی جو سامنے موجود ہو، حاضر ہو، مخاطب ہو، جس سے بات کی جا رہی ہو. اور مثنیٰ میں اس کا بھی غائب کی طرح مذکر اور مؤنث سیم ہے، انتما انتما. جو زیادہ عورتیں ہوں، سامنے موجود ہوں، تو ان کو کہا جائے گا انتن. اور متکلم کے لیے، میں کے لیے، چاہے وہ اب مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں کے لیے انا اس کو بولا جائے گا آئی.
میں. اور جب مثنیٰ اور جمع ان دونوں کے لیے سیم ہوتا ہے نحنو. نحنو مثنیٰ ہوگا تو بھی نحنو, اور اگر جمع ہوگا تو بھی نحنو, یعنی ہم دونوں. یہ پورا چارٹ ہے ضمیر منفصل کا ڈیٹیچ پروناؤن, جو سب سے بیسک مین ضمائر کا چارٹ ہے, جو آپ کو لازمی یاد کرنا ہے. اس کے آپ نوٹس بنا لیں اور ان کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کسی طرح ان کو یاد کر لیں. اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ اس کی کیٹیگری کی طرف. یہ اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ مرفوع ہوتے ہیں. یا آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ضمائر منفصل ہوتے ہیں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں, ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں, حالت رفع میں ہوتے ہیں. اور اس پہ میں زور اس لیے دے رہی ہوں کہ جب آگے انشاءاللہ آپ جملوں کی طرف آئیں گے, پراپر جملے بنانا شروع کریں گے, تو اس ٹائم آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی کہ یہ رفع ہے یا نہیں ہے, تو آپ جملوں کو آگے انشاءاللہ سٹارٹ کر سکیں گے. تو یہ چارٹ جو منفصل کا ہے ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ مرفوع ہوتے ہیں, حالت رفع میں ہوتے ہیں. اور یہ تو آپ لوگوں کو انڈرسٹوڈ ہو ہی گیا ہے کہ ہم یہ سب معرفہ پڑھ رہے ہیں. اس وقت ہم معرفہ کی کیٹیگریز پڑھ رہے ہیں. تو یہ پورا چارٹ جتنے بھی اس میں لفظ آئے ہیں ہوا سے لے کے نحنو تک, یہ سب معرفہ ہیں, ڈیفینٹ ہیں, انڈیفینٹ کبھی نہیں ہوتے. چاہے ضمیر منفصل ہو چاہے ضمیر متصل ہو, دونوں ہی جو کیٹیگریز ہیں ضمائر کی یہ ہمیشہ معرفہ یعنی ڈیفینٹ ہوتے ہیں, انڈیفینٹ نہیں ہوتے. اب ہم پڑھتے ہیں اٹیچ پروناؤن. اٹیچ پروناؤنس جو ہیں ان کا بھی چارٹ بالکل اسی طرح ہے, مذکر غائب, مؤنث غائب, مذکر حاضر, مؤنث حاضر اینڈ متکلم, مفرد, مثنیٰ اینڈ جمع. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ضمائر متصل کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے. ضمائر متصل جو ہیں یہ یا تو منصوب ہوں گے یا مجرور ہوں گے, یہ کبھی بھی مرفوع نہیں ہوتے. جیسے ضمیر منفصل ہیں وہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی منصوب یا مجرور نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ جو ضمیر منفصل ہیں مطلب ڈیٹیچ جو ہوتے ہیں ضمائر پروناؤنس, وہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی منصوب نہیں ہوں گے اور کبھی بھی مجرور نہیں ہوں گے. اس کے برعکس یہ اپوزٹ ہے, ضمیر متصل جو ہوتے ہیں یہ کبھی بھی مرفوع نہیں ہوں گے, یہ ہمیشہ یا تو منصوب ہوں گے یا پھر مجرور ہوں گے. اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں کہ یہ دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں. ہوا کی جگہ دیکھیں ہو گیا ہو, اگر ضمیر منفصل میں ہوا تھا تو ضمیر متصل میں بن جائے گا ہو, اور مثنیٰ میں بن جائے گا سیم جیسے منفصل میں تھا. منفصل میں بھی تھا ہما تو یہاں پہ بھی ہوگا ہما, جمع میں بھی تھا ہم تو یہاں پہ بھی ہوگا ہم. تو یہ آپ کو یاد کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. منفصل میں بھی یہ ہما اور ہم تھے اور متصل میں بھی ہما اور ہم ہے. البتہ مفرد جو ہے وہ چینج ہے, وہ وہاں پہ ہوا تھا یہاں پہ ہو ہے. اور مؤنث کے لیے کیا ہے, وہاں پہ ہیا تھا یہاں پہ ہے ہا. البتہ مثنیٰ اور جمع بالکل وہی ہیں جو کہ ضمیر منفصل میں تھے ہما ہن. البتہ اب اگر آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کب یہ اٹیچ ہے اور کب یہ ڈیٹیچ ہے, یعنی کب یہ متصل کا مطلب ہے جڑا ہوا, اٹیچ جڑا ہوا, اور ڈیٹیچ کا مطلب جو سیپریٹ ہو, الگ ہو, کسی کے ساتھ جڑ کر نہ آئے. ٹھیک, تو یہ آپ کو آج ہی اسی لیکچر میں انشاءاللہ اگزامپلز کے ساتھ ایکسپلین کروں گی. آسانی کے ساتھ آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ کب یہ اٹیچ ہوتے ہیں اور کب یہ ڈیٹیچ ہوتے ہیں اور ہم نے کیسے پہچاننا ہے انشاءاللہ. اب ہم حاضر کی طرف چلتے ہیں. یہ بن جائے گا کا, وہاں پہ کیا تھا انت تو یہاں پہ بن گیا کا. مثنیٰ کا ہو جائے گا کما, وہاں پہ تھا انتھما تو یہاں پہ ہے کما. اور جمع میں وہاں پہ تھا انتم تو یہاں پہ ہو جائے گا کھم. اور مؤنث کے لیے ہو جائے گا کی. صرف دیکھیں زبر زیر سے فرق ہو رہا ہے. کا کاف کے اوپر زبر ہوگا تو مذکر, اینڈ کی کاف کے اوپر زیر ہوگی تو وہ مؤنث ہو جائے گا. البتہ مثنیٰ سیم ہے کھما.
اور جمع ہو جائے گا کننا، کننا، تو یہ ہو جائے گا کہ زیادہ عورتیں. متکلم میں کیا تھا وہاں پہ انا، وہاں پہ تھا انا، اور یہاں پہ ہو جائے گا دو طرح سے آتے ہیں یہ، اس کو یا متکلم کہتے ہیں، یا تو یا ہوگا یا پھر نی ہوگا. ٹھیک ہے، یا پھر یا اور یا پھر نی، یہ اٹیچ، یہ جڑ کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں سے اگر آپ کو متصل یاد کرنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ اس کو ذہن میں اس طرح سے رکھیں جو کہ وہ ضمائر جو کسی بھی اسم یا فعل یا حرف کے ساتھ جڑ کر آئیں گے، جڑ کر. ٹھیک ہے، اٹیچ. جبکہ جو ضمائر منفصل ہیں وہ منفصل کو آپ فاصلے سے یاد رکھیں، فاصلہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہے، جیسے ہوتا ہے سیپریٹ، کسی کے ساتھ جو جڑ کر نہ آئے، جو الگ رہیں. اور البتہ مثنیٰ اور جمع میں یہ دونوں نہ بن کر آتے ہیں. نہ، وہاں پہ تھا نحنو، جو منفصل تھا وہ تھا نحنو، تو یہ متصل میں ہو جائے گا نہ. اب ہم اس کے معنی کی طرف چلتے ہیں. معنی ہوں گے اس کا یا پھر اسے. اب کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ منصوب بن کے بھی آئیں گے اور مجرور بن کے بھی آئیں گے. دیکھنے میں دونوں جگہ ہی ہوگا، لیکن کسی جگہ ہم اس کو اس کا پڑھیں گے اور کسی جگہ ہم اسے اس سے پڑھیں گے. اسی طرح ان دونوں کا یا ان دونوں کو، ان سب کا ان سب کو. مؤنث کا بھی اسی طرح ہوگا جیسے مذکر کا ہے، اس کا یا اسے. اور ہما میں ان دونوں کا ان دونوں کو، ہننا میں ان سب کا ان سب کو. تمہارا تمہیں، اب یہ اس کا مطلب ہے کسی مرد کے لیے ہوگا، جب کانٹیکس میں ہمیں ایک تو کاف کے اوپر زبر آ جائے گی، ہمیں پتہ چل جائے گا یہ مذکر کے لیے بات ہو رہی ہے. تم دونوں کا تم دونوں کو، اس کا مطلب ہے تم کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ سامنے موجود ہے، مخاطب میں ہے، حاضر ہے. تم سب کا تم سب کو. اسی طرح مؤنث میں تم دونوں کا تم دونوں کو اور تم سب کا تم سب کو. اور جب متکلم میں آئے گا تو ہو جائے گا میرا مجھے، ہمارا ہمیں، اور جمع کے لیے بھی ہو جائے گا ہمارا ہمیں. تو یہ جو اس کے دو معنی کر کے میں نے کیے ہیں، کچھ تو ہوں گے جو منصوب جب آئیں گے تو اس کو اس سینس میں پڑھیں گے، اور کچھ جب مجرور ہوں گے. یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے، اور ایک وقت آئے گا جب آپ خود یہ چیزیں اپنے خود اس کا ترجمہ کریں گے، اور آپ کو خود پتا ہوگا کہ کہاں آپ نے نسب کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا اور کہاں آپ نے مجرور کے لحاظ سے اس کو ترجمہ کیا ہے. اور پہچان کرنے کے بھی آپ قابل خود ہو جائیں گی، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ اس وقت یہ جو ہو ہے یا ہما ہے یہ حالت نصب میں ہے یا پھر حالت جر میں ہے. یہ بہت آسانی سے آسان والی ٹپس آپ کو مل جائیں گی، میں آپ کو سب کچھ سمجھاؤں گی اسٹیپ وائز انشاءاللہ. ابھی میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر ہم اپنی اردو زبان کے لحاظ سے کہ ہم کس طرح سے جملوں الفاظ کا چناؤ کا کرنا، جیسے اگر میں کہوں کہ اللہ نے اس سے پیدا کیا، یا پھر میں یہ جملہ اس طرح بولوں کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، تو یہ بات ایک ہی ہے. اللہ نے اس سے پیدا کیا یا اس کو پیدا کیا، یہ ایک ہی بات ہے. یہ صرف ہمارے الفاظ کے چناؤ میں فرق ہے. کوئی اس کو اسے کر کے بولے گا تو کوئی اس کو کر کے بولے گا، تو اس سے یہ معنی میں کچھ چینج نہیں آ رہا. یہ صرف ہماری اردو زبان میں مختلف الفاظ ہیں، اس وجہ سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا یا اللہ نے تم کو پیدا کیا، اللہ نے مجھے پیدا کیا یا اللہ نے مجھ کو پیدا کیا، یہ ایک ہی سینس میں ہے، صرف ہماری اردو زبان میں الفاظ ڈیفرنٹ ہیں اس وجہ سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ چارٹ تھا ضمیر متصل کا پروناؤنس، اٹیچ پروناؤنس. تو یہاں پہ جو آپ کو جو پچھلی سلائیڈ میں یہ تھا یی اور نی، اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ کب یی آتا ہے اور کب نی آئے گا، کیونکہ بہت ساری اسٹوڈنٹس ہیں جو ریوائز کر رہی ہیں، جو ریپیٹ کر رہی ہیں، ان کے لیے بھی بہت ہیلپ فل ہوگا.
اور جو بگنرز ہیں وہ اپنے نوٹس میں ابھی لکھ لیں, آگے چل کے ان کو بہت آسانی ہوگی اس ٹپ کی انشاءاللہ. اور وہ ٹپ کیا ہے کہ جب یا آ جائے کسی بھی لفظ کے ساتھ جڑا ہوا آئے گا, یا جو ہوتی ہے یہ اسم کے ساتھ جڑ کر آتی ہے. یا جو ہوگی آپ کو جب نظر آ جائے جس کے ساتھ جڑ کے آئے گی تو آپ سمجھیے گا کہ یہ اسم کے ساتھ جڑ کر آئی ہے, یہ فعل کے ساتھ جڑ کر نہیں آئی. اس کے برعکس جو نی ہوتی ہے, نی وہ فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہے. ٹھیک ہے, جو نی ہے وہ فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہے. جیسے اب اگر اسم کے ساتھ یہ جڑ کر آئی ہے تو پڑھا جائے گا خالقی, میرا خالق. اور اگر یہ فعل کے ساتھ جڑ کر آئے گی تو یہ بن جائے گا خلقانی, اس نے مجھے پیدا کیا. تو یہاں پہ دیکھیں آپ نے نی سے پہچاننا ہے, نی آپ کو نظر آ گیا تو آپ سمجھ جائیے گا پیچھے فعل ہے. اور آپ کو صرف یا مل جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ پیچھے جو ہے وہ اسم ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے آپ کو آگے, کیونکہ آگے چل کے اکثر اسٹوڈنٹس کو اس میں پرابلم ہوتی ہے کہ وہ یہ فرق نہیں کر پاتی کہ کب اسم ہے اور کب فعل ہے. اسم اور فعل میں وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں, ان کو میں فرق کرنا. تو یہاں سے جب یا متکلم آ جائے گی, یا نی, تو اس سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ جب نی آیا تو پیچھے لازمی فعل ہوگا, اور جب یا آ جائے گا تو پیچھے اس کا مطلب ہے اسم ہے, فعل نہیں ہے. ٹھیک, تو یہ آپ نے یہاں سے تھوڑا سا اندازہ لگانا ہے انشاءاللہ. یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا, بہت زیادہ, کیونکہ آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ معنی میں کتنا بڑا چینج ہے. ایک ہے نصری, میری مدد, اور ایک ہے نصرانی, اس نے میری مدد کی. یہ پورا سینٹینس ہے, پورا سینٹینس ہے کہ اس نے میری مدد کی. اور جبکہ نصری ایک فریز ہے, ایک مرکب ہے, ایک بات کمپلیٹ نہیں ہے. میری مدد آگے کچھ نہیں پتا کیا بات ہے, آگے کمپلیٹ بات نہیں ہے. تو اس سے کتنا فرق پڑ رہا ہے کہ اگر ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ یہ اسم کے ساتھ ہے یا فعل کے ساتھ تو ہم ترجمہ نہیں ٹھیک کر پائیں گے. تو ہمیں پہلے یہ پہچان کرنے کی آسانی ہونی چاہیے کہ کب یہ اسم کے ساتھ آتا ہے اور کیسے یہ فعل کے ساتھ آتا ہے. نیکسٹ یہ والا چارٹ دوبارہ اس لیے ریپیٹ کیا تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ یہ والا ضمیر منفصل ہے, اس چارٹ کو بھی یاد کرنا ہے آپ نے, اور ضمیر متصل والے چارٹ کو بھی یاد کرنا ہے. ان دونوں چارٹس کو آپ نے یاد کرنا ہے. اور یہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں, دوبارہ ریپیٹ کر لیں, ہمیشہ معرفہ ہوں گے, کبھی بھی نکرہ نہیں ہوں گے. اور ضمیر منفصل مرفوع ہوں گے, جبکہ ضمیر متصل منصوب بھی ہو سکتے ہیں اور مجرور بھی ہو سکتے ہیں. اب تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں انہی پروناؤنس کو, کہ اگر غائب ہے تو کیا بنے گا, اس کے کیا کیا پروناؤنس ہوں گے. ہوا, ہو, ہما, ہما, ہم, ہم. اور اگر مؤنث غائب ہو, ہیا, ہا, ہما, ہما, ہن, ہن. میں نے یہ جو ریڈ میں اس لیے کیا تاکہ یہ ایک جیسے ہیں تو آپ لوگوں کو ذہن میں ہو کہ یہ اگر ضمیر منفصل ہیں تو بھی ایسے ہی لکھے جائیں گے, اور اگر ضمیر متصل ہیں تو بھی ایسے ہی لکھے جائیں گے. لیکن آپ اس کی پہچان بہت آسانی سے کر لیں گے, جو آگے میں آپ کو ایکسپلین کروں گی. اب ہم چلتے ہیں حاضر کی طرف. اگر کوئی مذکر حاضر ہو, مخاطب ہو, تو اس کو کہا جائے گا واحد کے لیے انتا, کھا, انتما, کھما, انتم, کھم. اور مؤنث کے لیے انتی, کھی. انتما, کما, انتن, کن. متکلم پہ آتے ہیں.
متکلم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، دونوں ہی صورتوں میں مذکر کے لیے بھی انا یا پھر یہ انی یہ آئے گا، اور اگر مثنیٰ یا پھر جمع ہے تو پھر نحنو یا پھر نا، نحنو یعنی منفصل کے لیے اور نا جو ہے وہ متصل کے لیے۔ اٹیچ اور ڈیٹیچ میں نے دونوں ایک ہی چارٹ میں ایک ہی پکچر میں نے کوشش کی ہے کہ میں غائب حاضر متکلم بھی اس میں کور کروں، جنس کو بھی کور کروں، اور پلس ضمیر منفصل اور ضمیر متصل کو بھی کور کروں۔ یہ والا چارٹ آپ کو بہت ہیلپ فل ہوگا کیونکہ دونوں آمنے سامنے ہیں، اس سے آپ فرق بھی کر سکیں گی کس طرح یاد کرنا ہے، کیسے ان کو ذہن میں بٹھانا ہے، اور اس کو کیسے آسانی سے آپ اس کو یاد کر سکتی ہیں۔ آپ نے اس کو لکھیں بھی، اپنے نوٹس بنائیں، انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے اٹیچ اور ڈیٹیچ کا آپ نے فرق دیکھنا ہے۔ دیکھیں اب شروع میں انا آ گیا، انا آپ کو پتا ہے کہ انا جو ہے یہ نا نہیں ہے، یہ بلکہ انا ہے۔ انا سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گی جو تجوید کے رول میں سے ہے، لیکن میرے ذہن میں آیا تو میں نے سوچا میں یہ بھی ایکسپلین کر دوں۔ ایک ہوتا ہے یہ ہے انا، اگرچہ اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہے لیکن ہم اس کو پڑھیں گے اس طرح، اس کو ہم نے انا پڑھنا ہے، انا ایسے نہیں پڑھنا، اس کو 2 کاؤنٹ جتنا لمبا نہیں کرنا، اس کو مد کی طرح لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ بہت سے مصحف کے اوپر اس کے اوپر چھوٹا سا سرکل بھی ہوتا ہے، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ الف پروناؤنس نہیں کرنا، اس کو انا نہیں پڑھنا بلکہ انا پڑھنا ہے، انا جیسے نون کے اوپر صرف زبر ہو، انا ایسے پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک۔ اب نیکسٹ ورڈ پہ آپ دیکھیں علیکم، دیکھیں کم جو ہے وہ جڑ کر آیا ہے، متصل ہے، جڑا ہوا ہے، تو یہاں سے آپ نے بالکل آسانی سے اندازہ لگا لینا ہے کہ یہ جو کم ہے یہ جڑ کر آیا ہے تو یہ متصل ہے۔ میں نے ایم لکھا تو منفصل بھی ویسے ایم سے ہی بنتا ہے تو اٹیچ اینڈ ڈیٹیچ ٹھیک رہے گا۔ تو کم جو ہے یہ اس ٹائم اٹیچ ہے۔ نیکسٹ اب ورڈ دیکھیں حفیظن، اس کو میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں پیچھے سے ریپیٹ بھی کروانا، پیچھے سے بھی آپ لوگوں کو کروانا چاہ رہی ہوں کہ آپ پچھلا بھی ریوائز کریں کہ اس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کیا ہوا انڈیفینٹ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ والا کم اور یہ انا کیا ہے، یہ دونوں ڈیفینٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں معرفہ ہوں گے کیونکہ پروناؤنس ہمیشہ ڈیفینٹ ہوتے ہیں، کبھی بھی نکرہ نہیں ہوتے۔ اب نیکسٹ ورڈ پہ چلتے ہیں، اللہ رب العزت کا نام ہے اسم الجلالہ، تو یہ بھی ہمیشہ معرفہ ڈیفینٹ ہوگا۔ نیکسٹ پہ چلتے ہیں کہ یہ ڈیفینٹ ہے یا انڈیفینٹ، ال لگا ہوا ہے تو یہ ڈیفینٹ ہوا۔ اب اگر آپ سب نے کیا کرنا ہے، چونکہ پچھلے اگر لیکچرز آپ سب نے سنے ہیں تو ان کے بھی آپ نے ساتھ ساتھ ریویژن کرنی ہے، کہ دیکھنا ہے کہ یہ المنافقین تو یہ کیا ہے، آیا اس کا مفرد ہے، یہ مثنیٰ ہے یا جمع ہے، یہ دیکھنا ہے، اس کی اعرابی حالت کیا ہے یہ دیکھنا ہے۔ تو چونکہ اینا کی آواز آ رہی ہے، اینا تو یہ جمع سالم ہے اور مذکر ہے، اور اس وقت یا تو یہ نصب ہوگا یا یہ جر ہوگا، ٹھیک ہے، یا یہ نصب حالت میں ہے یا پھر جر حالت میں ہے، مذکر ہے اور جمع سالم ہے۔ المنافقاتی، ال لگا ہوا ہے تو یہ ڈیفینٹ ہے، یہ مؤنث ہے، فیمینن ہے، اور یہ جمع سالم ہے، پلورل ہے اور سالم ہے۔ اس وقت اس کی اعرابی حالت یا تو نصب ہے یا پھر جر ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے ہر لفظ کے اوپر آپ نے سوچنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو ہر کیٹیگری میں جو اسم کی 4 خصوصیات ہیں ان چاروں خصوصیات کے اوپر آپ نے لے کر آنا ہے ہر لفظ کو۔ الکفار، ال لگا ہوا ہے تو یہ کیا ہو گیا ڈیفینٹ، اور یہ کیا ہے، کیا یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع،
اور اگر جمع ہے تو سالم ہے یا مکسر، یہ آپ نے سب کیٹیگریز دیکھنی ہے اسٹیپ وائز. یہ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع مکسر ہے. نارا، اس کو میں نے انڈر لائن اس لیے کیا تاکہ پچھلا ریوائز ہو. یہ کیا مذکر ہے یا مؤنث، یہ آپ نے نوٹس کرنا ہے. اور اگر آپ نے پہچان نہیں ہو رہی تو آپ لیکچر 2 کو دیکھیں. جہنما کو بھی آپ دیکھیں کہ کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث، اس کا جنڈر کیا ہے. اور اگر آپ پہچان کر پاتی ہیں دیٹس گڈ، اگر نہیں تو آپ لیکچر 2 کو دیکھیں. ساتھ میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے مذکر مؤنث کی. نیکسٹ پہ چلتے ہیں خالدین. اب اس کو چیک کریں کہ یہ ڈیفینیٹ ہے یا انڈیفینیٹ. تو آپ نے کیسے چلنا ہے اسٹیپ وائز. آپ بس صرف یہ دیکھیں کہ کیا اس کے اوپر ال لگا ہوا ہے، سمپل بس یہ چیز چیک کرنی ہے. ال نہیں لگا ہوا تو یہ انڈیفینیٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ انڈیفینیٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر ال نہیں لگا ہوا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع. تو یہ جمع ہے، اس میں اینا کی آواز آ رہی ہے. جمع سالم ہے، مذکر کے لیے ہے، اور اس کے اعرابی حالت یا تو یہ نصب ہوگا یا یہ جر. نیکسٹ پہ دیکھیں، ہاں آ گیا، ہاں، اور یہ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو متصل آپ کو دیکھیں اسی طرح جڑے ہوئے ملیں گے، جڑے ہوئے، تو جس سے آپ بہت آسانی سے اندازہ لگا لیں گے کہ چونکہ یہ کسی لفظ کے ساتھ، چاہے وہ اسم ہو چاہے فعل ہو، حرف تینوں کے ساتھ جڑ کے آ سکتے ہیں. حرف کے ساتھ بھی جڑ کے آ سکتے ہیں، اسم کے ساتھ بھی جڑ کے آ سکتے ہیں، اور فعل کے ساتھ بھی جڑ کر آ سکتے ہیں. جڑے ہوئے ہوں گے تو یہ ہے ضمیر متصل، اٹیچ پروناؤنس. اس کے برعکس جو ہیا ہے وہ دیکھیں سیپریٹ ہے، کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آیا، جڑ کر نہیں آیا، سیپریٹ ایک الگ لفظ ہے. تو یہ اس وقت ضمیر منفصل ہے. اور اگر میں اب آپ سے پوچھوں کہ ہاں اور ہیا کی اعرابی حالت کیا ہے، تو ضمیر منفصل ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع، ٹھیک، یہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. تو جو ضمیر متصل ہوتے ہیں یہ یا تو منصوب ہوں گے یا مجرور، اور منصوب مجرور بھی ایم سے ہی بنتے ہیں تو یہ سیم ہو گیا. تو بہرحال ابھی کیا ہے کہ آپ نے اس طرح سے پہچان کرنی ہے. نیکسٹ پہ دیکھیں، حسبہم، یہ ہم، لعنہم، لہم، یہ جو سارے ہم ہیں یہ سب اس وقت اٹیچ ہیں، متصل ہیں، جڑے ہوئے ہیں. اب کون سا لفظ آیا اسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا اس فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا حرف کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ ہم آگے اسٹڈی کریں گے. جی اور نی کا تو آج میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے، لیکن یہ جو باقی ہیں یہ کب فعل کے ساتھ جڑیں گے تو کیا معنی دیں گے، اسم کے ساتھ جڑیں گے تو کیا معنی دیں گے، اور ان کی پہچان کیسے ہوگی، یہ سب انشاءاللہ ہم نے آگے اسٹڈی کرنا ہے. جب ہم جملوں میں آئیں گے تو یہ سب ایکسپلین ہوگا انشاءاللہ. اب آگے چلتے ہیں، عذاب مقیم. ان یہ ڈیفینیٹ ہے یا انڈیفینیٹ، ان کو آپ نے دیکھیں ان کے اوپر ال نہیں ہے اور تنوین کلیئر نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں انڈیفینیٹ ہیں. نیکسٹ، انا اگین آیا ہے، سیپریٹ ہے، الگ ہے، کسی سے جڑ کر نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ضمیر منفصل ہے. ہو، دیکھیں یہاں پہ ہو جڑ کر آیا ہے تو یہ متصل ہے. نی، یہ نی دیکھیں جڑ کر آئی ہے، اس کو میں نے اس لیے ساتھ ساتھ اریز کر رہی ہوں تاکہ آپ کو کلیئر نظر آئے. خلقتنی، اب آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کب جو یا نی جو ہے وہ کب اسم کے ساتھ ہوگا اور کب فعل کے ساتھ. تو اس کی میں نے پہچان بتائی تھی کہ نی جو جب جڑ کر آئے گا تو آپ سمجھ لیں کہ پچھلا والا جو جس کے ساتھ یہ جڑ کر آیا ہے وہ فعل ہے. اس کا مطلب جو خلقتا ہے یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے. نیکسٹ پہ چلتے ہیں، نارن. آیا یہ ڈیفینیٹ ہے یا انڈیفینیٹ؟ تنوین نظر آ گئی تو یہ اس کا مطلب انڈیفینیٹ ہے. ہو اٹیچ ہے کیونکہ جڑی ہوئی ہے. تین ان دیکھیں اس کے اوپر تنوین ہے تو یہ انڈیفینیٹ ہے. اس طرح سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. نیکسٹ پہ بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا. نحنو، دیکھیں سیپریٹ ہے، کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آیا تو یہ
یہ ڈیفینٹ انڈیفینٹ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ضمیر سارے چاہے وہ متصل ہوں چاہے منفصل ہوں ہمیشہ ڈیفینٹ ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ اٹیچ ہے یا ڈیٹیچ؟ تو یہ ڈیٹیچ ہے، منفصل ہے۔ لہو جس میں بالکل پچھلے والا ہو تھا جڑ کر آیا ہے، تو اس وقت یہ اٹیچڈ ہے، متصل ہے، یا یہ حالت نصب میں ہے یا پھر یہ حالت جر میں ہے۔ اس کا مطلب یعنی یا تو یہ مجرور ہے یا پھر یہ منصوب ہے، اور یہ آگے ہم جا کے آپ خود اس کی پہچان کر لیں گی۔ میں آپ کو اس کی ساری ٹپس وغیرہ سب کچھ یہ لیکچر آگے انشاءاللہ جب آگے چلیں گے انشاءاللہ سارے، تو یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کب یہ منصوب ہوگا اور کب یہ مجرور ہوں گے یہ لفظ۔ اس وقت جو نیکسٹ ہے مسلمون، تو اب اس کو آپ چیک کریں کہ یہ ڈیفینٹ ہے یا انڈیفینٹ۔ تو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے۔ ال نہیں لگا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انڈیفینٹ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا۔ اب آپ نے مزید اپنی پریکٹس کے لیے آپ نے کیا کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کا جنس، اس کا عدد، اس کی اعرابی حالت، ان ساری چیزوں کو آپ نے چیک کرنا ہے جو آپ پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں کہ کب یہ آیا، یہ واحد ہے، مثنیٰ یا جمع، اور جمع ہے تو جمع کی کون سی قسم ہے، سالم یا مکسر، مذکر ہے یا مؤنث، مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ایک کاپی پین لینی ہے، یہ جو میں نے پریکٹس کے لیے آیات دی ہیں اس میں آپ نے ہر آیت کو اس طرح جتنے ریڈ میں نے کلر کیے ہوئے ہیں ریڈ کلر میں، ان کو آپ نے بیٹھ کے سوچنا ہے، اور ان لیکچر اگر کچھ سمجھنا ہے تو لیکچرز کو آپ پلیز دوبارہ دیکھیں۔ نیکسٹ میں بھی دیکھیں، یہاں پہ ہم ہے، یہاں پہ ہم ہے، یہ سب اٹیچڈ ہیں۔ یہاں پہ کاف جو ہے بظاہر اٹیچ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ دال کے ساتھ کاف جڑ نہیں سکتا، جڑ ہی نہیں سکتا، دال کے ساتھ ہم اس کو جوڑ نہیں سکتے، تو یہ اٹیچ والا ہے، کاف ہے، یہ انتا نہیں ہے بلکہ یہ کا ہے، انتا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں اٹیچ ہے، یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کلیئر اٹیچ ہو چکا ہے کاف۔ جو نیکسٹ ہے فَإِنَّكَ، فَإِنَّكَ، تو یہاں پہ کا جو ہے اٹیچ ہے، تو یہاں سے بھی اندازہ ہو رہا ہے، لیکن پیچھے عبادو کا جو ہے یہاں پہ کاف جو ہے وہ دال کے ساتھ اٹیچ ہو نہیں سکتا، اس لیے وہ تھوڑا سا ان کے بیچ میں گیپ ہے، لیکن یہ سیپریٹ والا نہیں ہے، یہ انتا نہیں ہے، ٹھیک۔ جبکہ نیکسٹ جو ہے دیکھیں یہاں پہ انتا، پراپر انتا لکھا آ گیا ہے، یہ منفصل ہے، ڈیٹیچ ہے، سیپریٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آیا۔ اور جب آپ یہ ضمائر کو آپ جب اس کی پریکٹس کریں گی، اور میں بار بار اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے پریکٹس ضرور کرنی ہے، آپ نے کاپی پینسل لے کے بیٹھنا ہے، لے کے ان کو آپ نے ایک چارٹ بنانا ہے، 4 کالمز بنانے ہیں، اس کی پراپرٹیز لکھنی ہے، اور پھر اس میں اب جیسے آپ نے انتا کا آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آیا حاضر ہے یا غائب، متکلم ہے یا کیا، مطلب 3 جو چیزیں تھیں، یا تو وہ غائب ہو سکتا ہے یا حاضر یا پھر متکلم، واحد، مثنیٰ یا پھر جمع، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ پورا چیک کرنا ہے۔ انتا میں آپ کو جیسے آپ پریکٹس کے لیے بتاتی ہوں، انتا حاضر ہے، واحد، مذکر، حاضر، واحد ہے، مذکر ہے اور حاضر ہے، اور چونکہ یہ ڈیٹیچ ہے، منفصل ہے، تو اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ مرفوع، یہ کبھی بھی منصوب یا مجرور نہیں ہوتے۔ جبکہ یہ جو پیچھے کاف انکا کا جو لگا ہوا ہے اس کے اوپر چلیں تو یہ بھی واحد ہے، حاضر ہے، مذکر ہے، لیکن اس کے اعرابی حالت یا تو منصوب ہوگی یا پھر مجرور ہوگی۔ تو اس طرح سے آپ نے سب چیزیں جتنا آپ پریکٹس کریں گی، آپ کی اپنی پریکٹس کے اوپر ہے کہ آپ کتنا ہر لفظ کو ٹائم دیتی ہیں، آپ کی پریکٹس کرتی جائیں گی، آپ کے اندر بہت چینج آہستہ آہستہ دیکھیے گا آپ کتنا آپ لرن کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہے العزیز، الحکیم، دونوں کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ معرفہ ہے۔ اب آپ نے یہ بھی نوٹس کرنا ہے کہ یہ معرفہ ہے، ال لگا ہوا ہے، تو ال میں یہ ال کی کون سی قسم ہے، لام قمری یا لام شمسی، تو اس چیز کو بھی آپ نے نوٹس کرنا ہے۔ ال کے اوپر جو ال کے بعد والا جو حرف ہے وہ ہے عین، اور یہاں پہ ہے ہا، ان کے اوپر تشدید نہیں ہے، لام کے اوپر کلیئر جزم موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ لام کو ہم نے پروناؤنس کرنا ہے، لام کی آواز آنی چاہیے، الحکیم، العزیز، تو لام جو ہے وہ مرج نہیں ہوگا، ادغام نہیں ہوگا یہاں پہ۔ نیکسٹ دیکھیں ہو
اٹیچ ہے جسے پتہ چل گیا کیونکہ جڑ کر آیا ہوا ہے، انہو جڑ کر آیا ہے، جبکہ ہوا دیکھیں سیپریٹ ہے، ہوا سیپریٹ ہے۔ اب آپ نے اس کا کیا کیا چیک کرنا ہے، جنڈر، اور یہ بھی چیک کرنا ہے کہ غائب ہے یا حاضر ہے یا متکلم ہے، واحد ہے یا مثنیٰ یا جمع، مذکر یا مونس۔ یہ ساری چیزیں آپ نے چارٹ اپنے سامنے رکھنے، جو پہلے چارٹ میں بتا چکی ہوں، وہ چارٹ آپ یا تو خود لکھ لیں یا ان کے اسکرین شاٹس بنا لیں، ان کو اپنے پاس رکھیں۔ التواب اور رحیم، ان دونوں کو دیکھیں، دونوں کے ساتھ ال لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب دونوں ڈیفینٹ ہیں۔ اب ال لگا ہوا ہے تو ال کی قسم پہ چلتے ہیں، آیا یہ لام قمری ہے یا لام شمسی؟ تو دیکھیں یہاں پہ تا کے اوپر تشدید ہے، اور یہاں پہ را کے اوپر تشدید ہے، اور لام کے اوپر آپ کو کوئی جزم نظر نہیں آ رہی، لام کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس کا مطلب لام ٹوٹلی سائلنٹ ہوگا، فل سائلنٹ، لام کو پروناؤنس نہیں کرنا۔ التواب اور رحیم، تو الحمدللہ یہ بھی پریکٹس پیج میں آ گیا۔ یہ نیکسٹ پیج جو ہے اس کا آپ لوگوں نے اسکرین شاٹ بنانا ہے اور اس کو اسی طرح پریکٹس کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو پچھلی سلائڈس میں ایکسپلین کیا، ہر چیز کو ہر اینگل سے جتنا ابھی تک آپ نے سیکھا ہے پچھلے 5 لیکچرز میں، آج لیکچر نمبر 6 تھا، اس کا پارٹ 1 تھا، ابھی تک جتنا سیکھا ہے ہر چیز کو کالمز بنائیں، ان کے چارٹس بنائیں اور اس کے مطابق اس کو دیکھیں کہ وہ کیا ہے۔ اور آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو آپ کمنٹس باکس میں آپ کو بھی کمنٹ میں پوچھ سکتی ہیں، کوشچن پوچھ سکتی ہیں، مجھے جب ٹائم ملے گا انشاءاللہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ نیکسٹ ایک یہ سلائڈ ہے، اس کی بھی اسکرین شاٹ بنا لیں اور اس کی بھی پریکٹس کریں، ہر ایک چیز کو آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ کیا ہے۔ یہاں پہ اپنا آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے لیکچر نمبر 6 کا پارٹ 2 لے کر آئیں گے اور اس میں معرفہ کی جو باقی کی 4 ٹائپس ہیں اس کو اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ دعا مانگ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔